बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ बेसा खुर्द में, तहसील सराय आलमगीर के अंदर ये गांव है जिसका नाम है बेसा खुर्द। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी। आज मुझे दोबारा यहाँ पर मौका मिला है मैं इस गाँव में आऊँ। आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो उन्वान है वो थोड़ा सा हट कर है। आज हम इस गाँव को तारीखी हवालों से देखेंगे। इस इलाके की अगर बात की जाए तो इसके सामने एक गाँव जिसे हज़ारा कहते हैं, साथ एक गाँव जिसे बेसा कलां, बड़ा बेसा भी कहा जाता है। इसके बिल्कुल करीब ही एक और गांव है जिसे बुलानी कहा जाता है। उसके दरमियान ये गांव है जिसका नाम है बेसा। तारीखी हवालों से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर पुराना कदीमी शहर आबाद था, बहुत बड़ा शहर आबाद था जिसके आसार आज भी मौजूद हैं, जो सफ़े हस्ती से मिट चुका था। आज दोबारा उसी गाँव को, उसी इलाके को आबाद किया जा रहा है। ये वो कहानी है जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। आज मैं मौजूद हूँ ज़िला गुजरात की तहसील सराय आलमगीर के गाँव बेसा में, और आज मैं आपको बताने आया हूँ कि इस गाँव की बुनियाद किसने रखी, यहाँ पर लोग कैसे रहते थे, उनकी ज़िंदगी कैसे थी। इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चिब राजपूतों की, क्योंकि यहाँ पे अक्सरियत चिब राजपूतों की है और इस गांव को आबाद करने वाले भी चिब राजपूत हैं। चिब राजपूत जिनका शजरा नसब चिब चंद खान से था, जिन्हें बाबा शादी शहीद भी कहा जाता है, जिनका मज़ार आज भी बिम्बर के करीब पहाड़ी एरिया में मौजूद है। क्योंकि बेसा गांव बिम्बर के करीब है और ये सारा इलाका चिब राजपूतों की जागीर था, जिन्होंने बिम्बर और उसके गिरदोनवा में कम से कम 500 साल तक हुकूमत की। इसीलिए चिब चंद की औलाद मुख्तलिफ इलाकों में जा बसी और वहाँ पर जाके उन्होंने अपने अपने गाँव की बुनियाद रखी। अगर ज़िला गुजरात के चिब राजपूतों के गाँव का जिक्र किया जाए तो सोहावा, बुलानी, बेसा कलां, बेसा खुर्द, पीरहाना राजगां, पोठी जागीर, पोठी राजगान, बकोलवाल, मंडी बलवाल, पिंड अजीज़, रहमानपुर, खल, चक कायम, शेखपुर, शमसाबाद, बावली हुर, बावली, करयाला, चोआ राजगान, गद्दीगुड़ा, थून, चक नत्था, कस्तीला, वरीना, बरोट, सिमली, खम्बी, बवांज, मोहरी, सदवाल, मैरा, हसाम, रसूलपुर, ठूठा राय बहादुर, बुदोचक, सरिया, शेखपुर, जयपुर, रानपुर, हैरकतो, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर चिब राजपूत आके आबाद हुए। अब बात करते हैं बेसा की। सबसे पहले जो चिब राजपूत यहाँ पर आकर आबाद हुआ उसका नाम था बंधु खान। उसी की औलाद में से एक शख्स ने जाके बेसा कलां को आबाद किया और इसी वजह से इन गांवों के असल वारिस चिब राजपूत हैं और ये सारा एरिया उनकी मालकीती जगह थी। मगर आज बेसा में राजपूतों के अलावा कई और कौमें भी आबाद हैं और ये सारे मिलजुल कर रहते हैं। बेसा के लोगों की ज़मीनों का दायरा यूं फैला हुआ है, एक तरफ तो पीर जाफर के मुकाम तक जाती है और दूसरी तरफ नीचे चरागाह, जिसे बेला कहा जाता है या बेली कहा जाता है, वहाँ तक इनकी मलकीती जगह है। ये बेला मुश्तरका चरागाह थी और उस गांव के सारे लोग अपने माल मवेशी यहाँ पर चराया करते थे। गांव के करीब ही एक बरसाती नाला बहता है जिसे जाबा कहा जाता है, जो इस इलाके की पहचान भी है। इसके करीब बहुत से शीशम के दरख्त हुआ करते थे। गांव वाले इन शीशम के दरख्तों को काट कर बेचते थे और वो पैसे गांव की भलाई के कामों में इस्तेमाल होते थे। एक शानदार सबूत आज भी मौजूद है, खूह वाली मस्जिद। ये मस्जिद गांव वालों ने शीशम के दरख्त बेचकर अपनी मदद आप के तहत बनाई है। इसी तरह जब गाँव की मरकजी मस्जिद को भी तामीर करवाया गया तो उस वक्त भी इन्हीं शीशम के दरख्तों को बेचा गया। इस बेले की हिफाजत के लिए लड़के भी मुख्तस किए जाते थे। गांव वाले मिलकर उनको तनख्वाह देते थे और उनका काम होता था इस इलाके की रखवाली करना। यहाँ के जानवरों को भी इसी चरागाह में चराया करते थे और जाबे का पानी उस वक्त कदरे वाफर था, जानवर वहीं से पानी पीते और नहाते थे। गांव की अक्सर औरतें भी कपड़े धोने के लिए इसी बरसाती नाले पर जाया करती थी। यह पानी साफ हुआ करता था और काबिल इस्तेमाल था।
یہ برساتی نالا بمبر کی طرف سے بہتا ہوا اس ایریا سے گزر کے جگو ہیڈ تک جاتا ہے۔ گاؤں کی دوسری طرف ایک پبی تھی، یہ پبی پیر جعفر تک جاتی تھی، یہاں بھی وافر مقدار میں درخت تھے۔ عموماً پیر جعفر اور بروٹ میں پانی ختم ہو جایا کرتا تھا، وہاں کے لوگ اپنے مال مویشی لے کر اس ایریا کا رخ کیا کرتے تھے۔ یہاں قریب ہی ایک کنواں بنایا گیا جسے جوگیوں کا کنواں کہا جاتا تھا، وہاں سے وہ لوگ اپنے مال مویشی کو پانی پلایا کرتے تھے۔ پبی کی سرحد کھاریاں پبی سے بھی ملتی تھی۔ یہ سارا علاقہ گاؤں والوں نے آباد کیا ہوا تھا، کھیتی باڑی کرتے تھے، یہیں سے اناج حاصل کرتے تھے اور گاؤں والے اپنی روزی روٹی بناتے تھے۔ کھیتی باڑی کے علاوہ اس گاؤں کے بہت سے لوگ فوج میں نوکری کیا کرتے تھے۔ بیسا میں آج بھی کچھ پرانے کنویں موجود ہیں۔ سب سے بڑا کنواں اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کنواں جو مین روڈ کے قریب ہے، اور اس وجہ سے اس سٹاپ کا نام کھو والا بیسا بھی پڑ گیا۔ یہاں سے جانوروں کے لیے پانی لیا جاتا تھا۔ اس کنویں سے جانوروں کے لیے پانی لیا جاتا تھا، عورتیں کپڑے دھوتی تھیں اور ارد گرد کی زمینیں بھی اسی پانی سے سیراب ہوتی تھیں۔ اسی کے قریب ایک اور تاریخی کنواں ہے جو راجہ پہلوان خان اور راجہ عدالت خان کی ملکیت تھا۔ ایک کنواں اللہ دتا حجام کے نام پر تھا۔ گاؤں کی جامع مسجد کے اندر بھی ایک کنواں تھا، گاؤں والے اکثر پانی وہیں سے ہی بھرا کرتے تھے۔ ایک کنواں نمبردار خورشاسب صاحب کے گھر تھا اور ایک کنواں راجہ اسحاق کے والد مردان علی نے بنوایا تھا۔ مردان علی کے بھائیوں فرمان علی اور سکندر کے گھروں میں بھی کنویں تھے جن کا پانی تھوڑا سا نمکین تھا۔ راجہ حاکم خان کا کنواں اور ان کا باغ آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ اسی کنویں سے زمینیں سیراب کی جاتی تھی۔ راجہ حاکم خان کے کنویں کے پاس بیل اکھاڑا بھی ہوا کرتا تھا جو گاؤں والوں کی تفریح کا ذریعہ بنتا تھا۔ اسی گاؤں کی ایک پرانی بس بڑی مشہور ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ڈرائیور سے کسی نے پوچھا کہ کتنے پیسے کما لیتے ہو، تو اس کا جواب یہ تھا کہ بس دال روٹی چل جاتی ہے۔ یوں وہ بس مشہور ہوگی دال روٹی کے نام سے، اور کافی عرصہ اس بس کا نام دال روٹی چلتا رہا۔ گاؤں کے درمیان بابا مصائب کا مزار ہوا کرتا تھا جہاں پر سالانہ عرس ہوا کرتا تھا اور گاؤں کے لوگ مل جل کر اس سب کو مینج کیا کرتے تھے۔ دور دراز سے آنے والے مہمانوں کی سیوا کی جاتی تھی، خدمت کی جاتی تھی اور انہیں خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ اسی گاؤں میں کچھ گھر ہندوؤں کے بھی تھے اور وہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر بڑی ہی اچھی زندگی گزار رہے تھے، مگر جب پارٹیشن کا اعلان ہوا اور 1947 میں انہوں نے یہاں سے ہجرت کی تو وہ اپنا سب کچھ یہاں پہ ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ اپنے ساتھ انہوں نے قیمتی سامان باندھا اور راتوں رات یہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کو ملے وہ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ مسلمانوں میں جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اسے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح ہندو اپنے مردوں کو شمشان گھاٹ میں جلایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بیسا کے قریب راجہ جبیر کے گھر کے قریب جو چھپڑ ہے اسی کے قریب ہی کہیں پر وہ اپنے مردوں کو جلایا کرتے تھے اور اسی ایریا کو انہوں نے اپنے لیے شمشان گھاٹ بنایا ہوا تھا۔ گاؤں بیسا کے بیک سائڈ پہ یہ علاقہ ہے جسے ترکھانی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ گاؤں کے کافی لوگوں کی زمینیں ہیں، تو یہاں پہ بیک سائڈ پہ اگر آپ کو جو ہے یہ معمولی سے مٹی کے پہاڑ جو ہیں نظر آ رہے ہوں گے۔ بیک سائڈ پہ میں کچھ ڈرون شاٹ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ سارا جو پرانا پاٹا کوٹی گاؤں تھا وہ تھا جو آج سے کئی سو سال پہلے ختم ہو چکا، اور اس کے بعد اس کے جو کنکر ہیں، پتھر ہیں، وہ آج بھی ان کے موجودہ گاؤں کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں۔ کئی پتھر، کئی اینٹیں آج بھی گاؤں کے جو موجودہ گھر ہیں، جو پرانے گھر ہیں، ان میں وہ استعمال ہوئے ہوئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر واقعی ایک عرصے میں کوئی بہت بڑی سویلائزیشن جو ہے وہ رہتی رہی ہے۔ بیسا گاؤں کے قریب جہاں پر یہ اونچے مٹی کے ٹیلے آج بھی موجود ہیں، اس علاقے کو پاٹا کوٹی کہا جاتا ہے۔ پاٹا کوٹی کے بارے میں عام لوگوں کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ راجہ پورس جب اس علاقے پر حکمرانی کرتا تھا تو یہ سارا ایریا اسی کے انڈر تھا۔ یہ اسی کے دور کا کوئی شہر تھا جو وقت کے ساتھ تباہ و برباد ہو گیا اور اس مٹی تلے دفن ہو گیا۔ آج سے کئی عرصہ پہلے جب لوگ بیلوں کے ساتھ ہل چلایا کرتے تھے تو اکثر زمینوں سے انہیں کچھ نوادرات ملتی تھی جن میں ان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی جیولری، ان کے برتنوں کے ٹکڑے اور اس کے علاوہ کچھ اینٹیں ہوا کرتی تھی۔ اس علاقے سے نکلنے والا پتھر اکثر گاؤں کی دیواروں میں استعمال ہو جاتا تھا، باقی چیزوں کو بے مقصد سمجھ کے پھینک دیا گیا اور اسے کسی نے سنبھال کے نہیں رکھا۔ مگر یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس ایریا میں بھی کوئی سویلائزیشن رہتی تھی، کوئی لوگ یہاں پر بھی رہتے تھے جو وقت کے ساتھ مٹ گئے، مگر ان پہ کوئی پراپر ریسرچ نہیں ہوئی۔ اگر یہاں پر بھی ریسرچ ہو تو ہم کسی نہ کسی پرانی تہذیب سے یہاں پر بھی جا ملیں گے جو یہاں پر ہنسی خوشی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، مگر اصل سچ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جو گاؤں ہے نا بیسا، اس کا جو پہلے نام تھا وہ تھا ریاست پاٹا کوٹی بیسما، پورا نام تھا۔ یہ 327 قبل مسیح کی ہے۔ یہ باہر جو علاقہ ہے
اس کو کوٹا بھی کہتے ہیں. کوٹا اس لیے کہتے ہیں کہ پاٹا کوٹی سے یہ کوٹا نکلا ہے. اور یہاں پر جو راجہ پورس ہے اس کا دارالخلافہ تھا یہاں پر, جس کی سکندر اعظم سے جنگ ہوئی. پہلے تو بہت کم آبادی تھی اس کی. زیادہ آبادی ہونے کے بعد کچھ لوگ جب وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے, وہ بیسا کلاں علیحدہ آبادی ہو گئی. پھر یہ بیسا خود جو ہے یہ علیحدہ آبادی ہوگی. یہاں پر جو ہے وہ شروع میں جو پاٹا کوٹی غرق ہوا تھا تو اس کی باقیات نیچے ہیں. جب نیچے سے کھدائی کرتے تھے تو فٹ بائی فٹ کی جو ہے وہ چوڑی اور اینٹیں جو ہے وہ نکلتی تھیں. تو یہ جو پرانی مسجدیں ہیں, پرانے مکان جو ہیں, ان سب میں وہی اینٹیں استعمال ہوتی تھی. جس کو ضرورت ہوتی تھی کھدائی کرتا تو نیچے سے اینٹیں نکال لیتا. یہ جو بیسا گاؤں ہے یہاں سے کافی لوگ جو ہے بنیادی طور پر یہ مارشل قوم ہے, یہ فوج میں اور زیادہ ہوتی تھی. جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ بیسے کے لوگ جو ہے انہوں نے حصہ لیا ہے. اینگلو سکھ وار میں بھی بیسے کے لوگوں نے حصہ لیا ہے. اس سے پہلے مغلوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں بیسے کے لوگوں نے حصہ لیا ہے. پھر انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں ہوئی ہیں اس میں بیسے کے لوگوں نے حصہ لیا ہے. تو یہ بنیادی طور پر راجپوت قبائل ہیں. تو ان کو اپنی مٹی سے بہت پیار ہے. جب بھی کوئی حملہ آور باہر سے آیا ہے تو ہمیشہ انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ تلوار نکال لی ہے اور تلوار اپنی چلائی. تو یہ تو تھی کہانی بیسا کی. ایک ایسا گاؤں جہاں کبھی مٹی کے گھر ہوتے تھے, لوگ بیلوں اور ہاتھوں سے کھیتی کرتے تھے, رات کے وقت چراغوں کی روشنی میں گپ شپ ہوتی تھی, ہر گلی ہر کونا اپنی ایک الگ کہانی سناتا تھا. لیکن اب وقت بدل چکا ہے اور اب بات کرتے ہیں آج کے بیسا کی. آج کا بیسا پہلے سے کافی ترقی کر چکا ہے. تعلیم ہر گھر میں پہنچ چکی ہے. یہاں کے بچے صرف اسکول تک محدود نہیں, کالج اور یونیورسٹی تک جا رہے ہیں. ہر دوسرا نوجوان کسی نہ کسی فیلڈ میں اپنا نام بنا رہا ہے. کئی لوگ اچھے مستقبل کے لیے شہروں کا رخ کر چکے ہیں, کچھ تعلیم کے لیے, کچھ بہتر روزگار کے لیے, اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو روزگار کے لیے گلف کنٹریز, یورپ اور UK میں چلے گئے ہیں. ان کا ہارڈ ورک اور پیسہ آج بھی بیسا کی گلیوں میں چھپے نئے گھروں اور ترقی کرتے ہوئے انفراسٹرکچر میں نظر آتا ہے. باقی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی. میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے گا. آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے, اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مجھے معلوم نہیں ہیں, مگر آپ کمنٹس میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو بھی اس ویڈیو کو اوپن کرے اسے یہ ساری چیزیں بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ آ سکیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.